Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to Housewife Tales. कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए रापुंज़ल की एपिसोड नंबर 33 लेकर आई हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, तो फिर रापुंज़ल के साथ क्या हुआ? क्या उसने वाकई किले से छलांग लगा दी थी? महर ने अचानक ही सवाल कर डाला था. वो अपना लैपटॉप लिए बेड पर बैठा ऑफिस का काम कर रहा था. महर की और अम्मा की ज़्यादा बनती नहीं थी. वो उसे टोकती तो नहीं थी, लेकिन उन्हें बच्चों को प्यार मोहब्बत से पालने का कोई तजुर्बा भी नहीं था. इनका बात करने का, समझाने का अपना ही एक मखसूस दबिंग सा अंदाज़ था, जिसे न सिर्फ महर बल्कि खावर भी सख्ती समझते थे. यही वजह थी कि महर की दादी से कहीं ज़्यादा उसके साथ बेतकल्लुफ़ी थी. इसके सवाल पर वो चौंक उठा. तुम्हें अब तक ये कहानी याद है? उसने लैपटॉप से निगाहें हटाए बिना सवाल किया था. उसे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इस कहानी का जिक्र भी उसे किसी और की याद दिलाने लगता था. जी, मुझे तो ये भी याद है कि आपने ये कहानी मुकम्मल नहीं की थी. आधी ही सुनाई थी और मैं फिर सो गई थी. प्लीज़ पापा, सुना देना रापुंज़ल की कहानी. क्या उसने वाकई किले से छलांग लगा दी थी? महर ने मासूमियत से जताने वाले अंदाज में कहा था. रोज़ रोज़ कहानियाँ नहीं सुनते, और आज तो वैसे भी बहुत देर हो गई है. स्कूल जाना है या नहीं? वो दिल ही दिल में झुंझलाने के बावजूद बहुत तहम्मुल से बोला था. महर से वो कभी सख्त अंदाज में बात नहीं करता था. सुना देना पापा. क्या हुआ फिर? रापुंज़ल के साथ क्या हुआ था? कुबड़ी जादूगरनी ने क्या किया था उसके साथ? महर का इसरार बढ़ता जा रहा था. खावर ने लैपटॉप से निगाहें हटाकर उसकी जानिब देखा और फिर सपाट लहजे में बोला. कुबड़ी जादूगरनी कुछ नहीं करती किसी के साथ. सब कुछ इंसान खुद ही करता है, और रापुंज़ल ने भी जो किया खुद ही किया था. अपने ही पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी तुम्हारी रापुंज़ल खाला ने. इसके लहजे में बेपनाह उकताहट थी. महर ने हैरानी से उसका चेहरा देखा. रापुंज़ल खाला? वो दोहराकर पूछ रही थी. खावर ने इसके सवाल को सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो झुंझलाहट में बच्ची के सामने क्या बोल गया है. वो मज़ीद झुंझला गया. सो जाओ महर, प्लीज़ सो जाओ. कुछ नहीं रखा इन शहज़ादियों की कहानी में. मैं कल आपको सिंबाद की कहानी सुनाऊंगा. एक ऐसे लड़के की कहानी जो बहुत मशक्क़त से समंदर उबूर करता हुआ मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता है और बहुत कुछ सीखता है. महर इसके लहजे से ख़ाइफ़ तो हुई थी, लेकिन अपनी पसंदीदा कहानी में इसकी दिलचस्पी अभी भी बरकरार थी. लेकिन रापुंज़ल पापा, उसने इतना ही कहा कि खावर ने उसे घूर कर देखा. ओहो, मिट्टी डालो रापुंज़ल पर. भूल जाओ इस कहानी को. महर इसके अंदाज पर चुप सी हो गई. वो बेड पर चित लेट गई और चंद लम्हों बाद इसने करवट बदल दी. खावर को अफसोस सा हुआ. उसने कभी महर से इस अंदाज में बात नहीं की थी, लेकिन वो बेहद इज़्तिराबी कैफियत में था. जिस दिन से नैना ने उसके सामने एतराफ़ किया था कि वो समीर रंधावा से मोहब्बत करने लगी है, इस दिन से उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा रखा था. ऐसा तो इसके साथ तब भी नहीं हुआ था जब अचानक नैना ने उसे बताया था कि वो समीर रंधावा के साथ शादी कर रही है. ये कैसा है मकाना फ़ैसला है? वो फ़ौरन इसकी बात को सुनकर हैरान हुआ था और पूछा था. ये मेरा फ़ैसला है, कौनैन काशिफ निसार का. मैं वाकई शादी कर रही हूँ, उसने दो टोक अंदाज में कहा था. ऐसा अंदाज जो खावर के दिल में गड़ा रह गया, और आज तक ऐसे गड़ा था जैसे कल की ही बात हो. हालांकि अब तो नैना की शादी को भी 2 साल होने वाले थे. कौनैन काशिफ निसार अब ज़ख्म से नासूर बनने लगी थी उसके लिए. चंद लम्हे तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया था. कितने दिन बाद हो रही थी इससे बात? गुज़िश्ता हफ्ते जब इसने उसे कॉल की थी तो इनके दरमियान ज़रा सी बदमस्की हो गई थी. इसीलिए खावर ने शदीद ख्वाहिश के बावजूद उसे कई दिन तक फ़ोन नहीं किया था. वो तो सेल फ़ोन पर इसका नंबर देखकर भी यही समझा था कि उसने उसे मनाने के लिए फ़ोन किया होगा, लेकिन उसने ये खबर सुना दी थी. खावर जानता था वो मजाक नहीं कर रही. ऐसे मजाक करने की आदत नहीं थी. वो जो कह रही थी यकीनन वही करने वाली थी. उसका दिल चाहा था सेलफोन बंद करके दीवार पे दे मारे. तुम, इसने कुछ कहना चाहा फिर चुप कर गया. तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो पूछ रही थी जैसे वो वाकई खुशी की बात कर रही हो. खुशी? खावर ने खाली खाली लहजे में दोहराया, फिर तंज़िया अंदाज में बोला. तुम्हें मेरी मोहब्बत का तो कभी यकीन नहीं आया. मुझे तो तुम हमेशा ही कहती रही हो कि मैं मोहब्बत करने वाला मटीरियल नहीं हूँ, और अब शादी ऐसे शख्स से कर रही हो जिसकी पहली बीवी बिस्तरे मर्ग पे पड़ी है. इसकी मोहब्बत का यकीन आ गया तुम्हें?
وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اس سے بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے مزید کہا، تمہیں اس شخص پر یقین ہے جو اپنی پہلی بیوی کا نہ ہو سکا؟ وہ تمہیں کیا محبت دے گا جس کی پہلی بیوی ابھی بستر پر پڑی ہے اور اسے دوسری شادی کی پڑ گئی؟ بیوی کے مرنے کا انتظار تو کر لیتے رندھاوا صاحب، یا تم سے ہی محبت ہو گئی ہے انہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ، تم نہیں ملی تو مر جاؤں گا؟ وہ کھا جانے والے انداز میں بولا تھا، اس سے اپنی جھنجھلاہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہمارے درمیان محبت کا معاملہ ہے؟ وہ سادہ سے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں اتنا سکون اور تحمل تھا کہ خاور کو مزید غصہ آ گیا۔ اچھا تو پھر کیا معاملہ ہے؟ ہمدردی کا شوق اٹھا ہے تمہیں، یا پھر خدمت خلق کا جنون سوار ہوا ہے؟ اسے میری ضرورت ہے اور اس سے کہیں زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ میں اس گھر میں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی، یا پھر سلیم کی طرح حرام موت مر جاؤں گی۔ نکاح ہو رہا ہے میرا، میں تمہیں انوائٹ نہیں کر رہی، صرف اپنی خوشی شیئر کر رہی ہوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو شادی کی بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ خوشی کا موقع ہے، اسی لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ وہ عام سے انداز میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ خاور کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اسے لگا نینا نشے میں ہے۔ نینا کیوں کر رہی ہو ایسا؟ مت کرو ایسا، ٹھکانہ تو میں بھی تمہیں دے سکتا ہوں، وہ تڑپ کر بولا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ خود کو کیوں نہیں سنبھال پا رہا۔ تم بہت اچھے انسان ہو خاور، لیکن ہر اچھے انسان کو ہر بات بھی نہیں بتائی جا سکتی۔ تمہیں دوست کہا ہے میں نے، اور ساری زندگی کہتی رہوں گی۔ تم بس اتنا سمجھ لو کہ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ اللہ یقیناً تمہارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے۔ تم بہت جلد اپنی نئی زندگی شروع کرو گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے دعا دے رہی تھی۔ اللہ یقیناً میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں گے، لیکن تم کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو؟ ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر رہی ہو؟ وہ چڑھ کر پوچھ رہا تھا۔ شادی شدہ مرد سے شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ کس حدیث یا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کی جا سکتی؟ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ خاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تم کہہ رہی ہو نا؟ اتنا ہی اچھا ہوتا تو بستر مرگ پر پڑی بیوی کو چھوڑ کر کسی معصوم لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں نہ پھنسا رہا ہوتا۔ خاور دانت پیس کر بولا تھا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اسے تو اپنی بیوی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور یہی وہ واحد بات ہے جو مجھے اس میں پسند ہے۔ وہ اپنی بیوی کا اتنا وفادار ہے، اسے کوئی دکھتا ہی نہیں۔ خاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر تم محبت کرنے لگی ہوگی اس سے؟ خاور کا دل جانتا تھا اس نے یہ سوال کس قدر ہمت کے ساتھ کیا تھا۔ میں محبت نہیں کرتی اس کے ساتھ، میں کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ باخدا محبت کا معاملہ نہیں ہے، مجھے تو وہ شخص ایک معمہ لگتا ہے، ایک پہیلی، ایک الجھن۔ الجھنوں سے کون محبت کرتا ہے؟ اس کی بیوی مر رہی ہے، بستر پر کئی دنوں سے بے ہوش پڑی ہے، اور یہاں یہ بھی جیسے پگھل پگھل کر ختم ہوا جا رہا ہے۔ اسے اپنی فکر ہے نہ ارد گرد کا شوق۔ ایسا لگتا ہے اس کی دنیا ایک عورت کے ہونے سے آباد تھی، اور ایک عورت کے نہ ہونے سے اسے خدشہ برباد کیے دے رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ عورت نہیں رہے گی تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ مجھے تو بس یہی بات حیران کرتی ہے خاور کہ اتنی وفاداری کسی عورت کے لیے کسی مرد کے دل میں کیسے آ جاتی ہے؟ اور اگر ایک مرد کے دل میں اپنی عورت کے لیے اتنی وفاداری آ سکتی ہے تو باقی مردوں کو کس مٹی سے بنایا ہے اللہ نے؟ اللہ کو چاہیے کہ وہ عورت کو اور کچھ دے نہ دے، مگر ایک وفادار مرد ضرور دے۔ یا پھر کاش میری ماں کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی مرد ہوتا تو میں مکمل ہوتی، ایسی اجڑی پجڑی کونج نہ ہوتی، اتنی مردہ دل نہ ہوتی۔ وہ بولتے بولتے یکدم چپ سی ہو گئی، جیسے اسے بے خودی میں خود ہی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ پھر اس نے مزید کچھ کہے بنا فون بند کر دیا۔ وہ رات خاور کی زندگی کی بہت مشکل رات تھی۔ اس رات کے بعد خاور نے دوبارہ کبھی نینا کے نمبر پر کال نہیں کی تھی، لیکن وہ اسے بھول بھی نہیں پایا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس سے رابطہ نہیں کرے گی، لیکن چند مہینے بعد ہی اس نے مہر کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اسے کال کرنا شروع کر دیا تھا۔ دل تو بے حال ہو ہی چکا تھا، لیکن روابط پھر بحال ہو گئے تھے۔ 1-1.5 ہفتے بعد وہ مہر کے لیے فون کر لیا کرتی۔ وہ ایسے ظاہر کرتی جیسے بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہو، لیکن خاور کو اس کے لہجے کی استقامت کبھی کبھی ڈھونگ لگتی تھی۔
پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ ماہر اور ایمن کو پارک لے جانے لگے۔ وہ ان دونوں بچیوں کے متعلق ہی باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن خاور محسوس کرنے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھدار ہوتی جاتی تھی۔ اس کی شخصیت کا کھلنڈرا پن ختم ہونے لگا تھا۔ وہ ایمن کے لیے اس کی سگی ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر فکر مند رہتی تھی۔ اس کا اسکول، کھانا پینا، کپڑا لتا، ہر ذمہ داری جیسے اس نے بخوشی سنبھال لی تھی۔ ان کے درمیان ایمن کے والدین کا ذکر بھی ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی ایک اضطراب تھا جو اس کی شخصیت سے جھلکتا تھا، جیسے خود اپنے آپ سے پریشان ہو، اپنے آپ سے نالاں۔ وہ خوش نظر آنے کی اداکاری کرتی تھی مگر ناکام ہو جاتی تھی۔ تھکاوٹ اس کی آواز سے نہیں، اس کے انداز سے بھی ٹپکنے لگتی تھی۔ خاور کم ظرف نہیں تھا، لیکن دل ہی دل میں اسے ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ اپنے شادی کے فیصلے کی وجہ سے اس درجہ خوار ہو رہی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی ازدواجی زندگی سے خوش نہیں، لیکن پھر وہ ایک دن جب اس نے اعتراف کر لیا تھا، اب مجھے محبت ہو گئی ہے اس سے، بس ایک یہی ہونا باقی تھا میری زندگی میں، یہ بھی ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس شخص سے کبھی بھی محبت کر پاؤں گی۔ کونین کاشف نثار کہا کرتی تھی کہ وہ محبت کرنے والا مٹیریل نہیں ہے، وہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی، اور وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ سمیر رندھاوا اسے ایک معمہ لگتا ہے، ایک الجھن۔ بھلا الجھنوں سے کون محبت کرتا ہے؟ اسے معمے سے ہی محبت ہو گئی تھی۔ ثابت ہوا کہ انسان الجھنوں سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ اس روز اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ محبت کرنے لگی تھی اس شخص سے جو اس کا شوہر تھا۔ اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خاور چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک نہیں پایا، لیکن اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ راپنزل اب پلٹ کر نہیں آئے گی، اسی لیے اس نے اپنی اماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ جس سے چاہیں اس کی شادی کروا دیں۔ نکاح؟ سمی نے بے حد پریشان ہو کر دوبارہ دہرایا تھا۔ کونین نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بے پرواہ سے انداز میں بولی، ہاں نکاح۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ پہلے بھی تو کیا تھا نا آپ نے، آپ کے لیے کوئی نئی چیز تو نہیں؟ حیران تو مجھے ہونا چاہیے، میں نے تو پہلی بار ارادہ کیا ہے۔ او شٹ اپ! سمی خرایا۔ وہ معصوم تھی یا بننے کی کوشش کرتی تھی؟ سمی نے ساری احتیاط بالائے طاق رکھ دی تھی۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ تم ہم سب کے لیے کتنی پریشانیاں پیدا کر رہی ہو؟ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارے فادر نے یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے اس کے چہرے کے گرد ہالہ بناتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ کونین کے چہرے کا رنگ لمحہ بھر کے لیے بدلا ضرور تھا، لیکن اس سے اس کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ بلا وجہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کرتا سمی صاحب۔ ماں بھی بچے کو اپنے وجود سے اس لیے دودھ پلاتی ہے کہ یہ نعمت اللہ نے اس کی وجود کو ودیعت کی ہوتی ہے۔ بلا وجہ تو بس خدا ہی کرتا ہے انسان کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے۔ باتوں میں سے جتنا مشکل ہی تھا، سمی کو اس روز اندازہ ہو گیا۔ اسی لیے بھونک رہا ہوں کہ خدا بننے کی کوشش مت کرو بلا وجہ۔ یہ جو نیکی کا جنون سوار ہوا ہے نا تمہاری خالی دماغ پر، اسے ترک کر کے میرے اور اپنے اہل عیال پر احسان فرماؤ۔ سمی نے لفظ بلا وجہ پر سارا زور لگاتے ہوئے کہا تھا، حالانکہ اس پر حسب معمول کوئی اثر نہیں ہوا۔ بلا وجہ نہیں کر رہی میں یہ سب، ایمن سے محبت ہے مجھے، آپ کو بتایا تو تھا میں نے، ایمن کی خاطر کر رہی ہوں یہ سب۔ وہ بے حد پرسکون لہجے میں بولی، پھر اسے بولنے کا موقع دیے بغیر مزید کہنے لگی، ایمن کو چھوڑ نہیں سکتی میں۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ مجھے راپنزل لگتی ہے، اپنی ذات کے قلعے میں قید ایک ایسی ننھی بچی جسے اس کے گھر والوں نے تنہا کر دیا ہو، جو باقی انسانوں سے بالکل کٹ کر اپنی ہی ایک الگ دنیا بنا رہی ہو۔ آپ کو بس اپنی اور اپنی مسز کی پرواہ ہے، آپ کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس عمر میں آپ کی بچی کو آپ کے جذباتی سہارے کی کتنی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی مجبوریوں کو بہانہ بنا کر اسے خود سے دور گویا ایک تنہا قلعے میں قید کر دیا ہے۔ آپ نے اسے کھلا پلایا تو ہے، روپے تو خرچ کر رہے ہیں اس پر، لیکن اس عمر میں کسی ننھی بچی کو روپے نہیں چاہیے ہوتے، اسے تو محبت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کی محبت، اپنی ماں کی محبت، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی، اسے آپ کے وجود میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آپ تو اسے قلعے میں بند کر کے بھول ہی گئے ہیں نا۔ وہ مجھے راپنزل لگتی ہے، ایک معصوم بچی جو کھڑکی سے دور دنیا کو دیکھ رہی ہے اور بس اسی کے سہارے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے لیے باقی انسان اجنبی ہوتے جا رہے ہیں، وہ انسانوں میں گھل مل نہیں سکتی، کیونکہ ایک اونچے قلعے میں قید رہ رہ کر اس میں اتنی قابلیت ہی نہیں رہی کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ عام زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے ساری دنیا بس ایک کھڑکی میں رچی بسی ہے۔
کھڑکی کی وجہ سے ہنستی ہے، کھڑکی کی وجہ سے خوش ہوتی ہے، کھڑکی کی وجہ سے مطمئن رہتی ہے۔ میں ایمن کے لیے وہ کھڑکی ہوں سمیع صاحب، بند قلعے کی ایک کھڑکی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور میں اس کو دیکھ کر۔ میں نہیں چھوڑ سکتی اس کو، وہ بالکل راپنزل لگتی ہے مجھے۔ راپنزل ہونا آسان نہیں ہوتا سمیع صاحب، وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ سمیع نے اس کے چہرے پر پھیلے درد کو محسوس کیا تھا۔ ایمن بالکل میرے جیسی ہے سمیع صاحب، میں نے بھی تنہا قلعے میں ایسے ہی ایک کھڑکی کے پیچھے سے دنیا کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ سمیع سن رہا ہے یا نہیں، وہ بس بول رہی تھی، اپنے بارے میں کچھ بتانے جا رہی تھی۔ اس رات شہرین کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ پورے 13 دن بعد دوبارہ سے شعور کی دنیا میں واپس آ تو گئی تھی، لیکن اس کی یادداشت کا بڑا حصہ جیسے کہیں اس کے لاشعور میں رہ گیا تھا۔ وہ ان سب کو پہچاننے سے ہی منکر ہو گئی تھی، اس کی بینائی بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اسے یاد تھیں تو بس اپنی ادیں، گل مینے کو بھی پہچانتی تھی، لیکن اس کے کسی فعل میں استقامت نہیں رہی تھی۔ وہ چمچہ سیدھا پکڑ سکتی تھی نہ سیدھا قدم بھر سکتی تھی، وہ باتیں بھی اول فول ہی کرتی تھی۔ اسے کبھی کبھی کچھ یاد آ جاتا اور کبھی وہ سب بھول جاتی۔ سمیع نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک ہوش مند باشعور انسان کو، ایک ایسے انسان کو جسے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں، اسے ایسے اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے دیکھنا، لا تعلق ہوتے دیکھنا اس شخص کی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ تھی لیکن نہیں تھی۔ سمیع سمیت اس کے سب پیارے اس کے لیے بیگانے ہو چکے تھے۔ کیسا تکلیف دہ احساس تھا۔ یہ ٹھیک ہے بظاہر خود کھا پی بھی سکتی ہیں، اپنی حاجات کے لیے بھی کسی پر منحصر نہیں، لیکن کب کیا ہو جائے اس بات کا فیصلہ بھی کوئی معالج نہیں کر سکتا۔ 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، جب تک یہ آپ کے ساتھ ہیں ان سے محبت کیجیے، ان کا خیال رکھیے، انہیں اہمیت دیجیے، لیکن ان کی خاطر اپنے آپ کو خوار مت کیجیے۔ یہ دماغی طور پر زبان و مکان کی سرحدوں سے بہت آگے نکل چکی ہیں اور آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ زندگی کی ریس میں جتنا بھی دوڑ لیں ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اب کسی اور دیس کی بازی ہیں۔ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی قدر کریں۔ اپنی بچی کے متعلق سوچیں۔ موو آن سمیع صاحب، ڈاکٹر رضی نے اس کی ابتر حالت دیکھ کر اسے مشورہ دیا تھا۔ اس نے موو آن کیا کرنا تھا؟ اس کے لیے تو زندگی اسی مقام پر ختم ہو گئی تھی جہاں شہرین نے اس کی جانب انتہائی لا تعلقی سے دیکھتے ہوئے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب مسئلہ ایمن کا تھا۔ اس کو سنبھالنے کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو اسے بے پناہ محبت اور توجہ دے سکتا ہو۔ سو یہ سب عوامل بھی تھے جنہوں نے سمیع کو مجبور کیا کہ وہ کونین کاشف نثار کے پروپوزل کے بارے میں غور کرے۔ شہرین کے ہوش میں نہ آنے سے پہلے جو امید باقی تھی، وہ اپنی بچی کو مزید کچھ عرصہ سنبھال سکے گی، اس کا خیال رکھ لے گی، وہ اس کے ہوش میں آ جانے کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس کے گھر کو، اس کو یا اس کے خاندان کو نہ سہی، لیکن ایمن کو واقعی ماں کی ضرورت تھی۔ اسے یہ گروا گھونٹ پینا ہی پڑا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کونین کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اگرچہ کبھی یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ اس نکاح کی ضرورت اسے بھی تھی، لیکن وہ کونین کا مشکور تھا کہ اس نے سب کچھ سنبھال لیا تھا، لیکن نادانستگی میں ہی صحیح، مگر وہ اسے ہمیشہ احساس دلاتا رہتا تھا کہ اس نے یہ شادی اپنی منشا کے برخلاف کی تھی، صرف اس کے مجبور کرنے پر کی تھی۔ زری کی فیملی تو مکمل ہو گئی، لیکن نینا کب سنائے گی ہمیں یہ خوشخبری؟ یہ ان کی کزن تھیں اور زری کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئی تھیں، لیکن نینا کے متعلق سوال کیے بنا رہ نہیں سکی۔ صوفیہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے آپ میں گم، ہر طرف سے لا تعلق ہو کے بیٹھی تھی، جیسے کچھ سنا ہی نہیں ہو، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے سنا نہ ہو۔ ہاسپٹل کے اس چھوٹے سے کمرے میں ایک ہچکی بھی نہیں چھپ سکتی تھی۔ یہ تو پھر پورا ایک جملہ تھا جو نہ صرف طنزیہ بلکہ پرتجسس انداز میں ادا کیا گیا تھا۔ نینا پھر بھی چپ تھی، اسے خاموش رہنا آ گیا تھا۔ بالآخر اس نے سیکھ لیا تھا کہ خاموشی میں بھی بڑی عافیت ہے، ورنہ تو وہ ذرا سی بات کے جواب میں ہر شخص کو یوں کھری کھری سنا دیا کرتی تھی کہ صوفیہ عاجز آ جاتی تھی اور اب وہ بڑی بڑی باتیں بھی چپ چاپ برداشت کرنے لگی تھی۔ اس کی فیملی تو ماشاءاللہ پہلے ہی مکمل ہے، ایک بیٹی ہے، رب کی منشا ہوگی تو اور بھی آ جائے گی انشاءاللہ، انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بے شک بے شک، لیکن ہمیں بیٹی بھی کب دکھائی ہے اس نے؟ شوہر اور بیٹی کو تو چھپا چھپا کے رکھتی ہے نینا۔ ان کی کزن طنز کرنے میں ماہر تھی۔ صوفیہ نے صرف چند لمحے سوچا تھا کہ آیا انہیں چپ رہنا چاہیے یا جواب دے دینا چاہیے۔ انہوں نے خود بھی ساری زندگی اپنے شوہر کے متعلق جانے کون کون سی باتیں سنی اور برداشت کی تھیں، لیکن یہ ضرور سیکھ لیا تھا کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ سہنا تو اپنی ذات پر ہی پڑتا ہے، اور ان کی بیٹی تو پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی تھی۔ وہ خاموش رہ کر مزید کون سا ثواب کما سکتی تھی؟ چھپا کر کیوں رکھے گی؟
ایسا اچھا شوہر تو سارے خاندان میں کسی کو نہیں ملا ہوگا جیسی نینا کو ملا ہے۔ رات بھر یہاں ہاسپٹل میں ہی رہا ہے ہمارے ساتھ، صبح کو ہی گھر گیا ہے۔ اتنا تمیزدار، مہذب اور خیال رکھنے والا بچہ ہے، اور بیٹی تو بہت ہی پیاری ہے۔ رات کو ہی آئے گی باپ کے ساتھ خالہ زری کے بیبی کو دیکھنے۔ آپ آج مل کر ہی جائیے گا دونوں سے۔ نینا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اسے شاید اپنی ماں سے اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو خود بھی اسے تانا دینے سے چکتی نہیں تھی۔ انہوں نے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اولاد کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی، بالخصوص اس اولاد کے لیے جس نے ان سے کبھی کوئی توقع ہی نہیں کی تھی۔ خاندان والے ویسے بھی نینا کے متعلق مشکوک ہی رہتے تھے۔ خاندان میں سب ہی جانتے تھے کہ نینا نے اپنے والدین کی مرضی کے برخلاف شادی کی تھی۔ ابتدا میں خوب چہم گوئیاں ہوئی تھیں، لیکن صوفیہ جانتی تھیں اور دیکھتی تھی کہ جب کبھی بھی کسی سے نینا ملتی تھی اسے اوپر سے لے کر نیچے تک بغور دیکھا جاتا تھا کہ آیا وہ خوش ہے بھی یا نہیں۔ سمی کے خاندان میں کسی نے بھی دیکھا ہوا نہیں تھا اس کو، اور نہ ہی ان لوگوں نے سمی کے خاندان کو دیکھا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کے متعلق تجسس بھی ذرا زیادہ ہی رہتا تھا۔ متجسس تو خود صوفیہ بھی ہو جاتی تھی کہ بیٹی داماد کا آپس میں رویہ کیسا ہے۔ وہ واضح طور پر تو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، لیکن ان کی کوریت کا طنز یا گفتگو کر کر کے اس سے کچھ نہ کچھ اگلوانے کا انداز تھا ہی، اسی لیے جس سے عموماً ان کو ناکامی ہی ہو جاتی تھی۔ وہ سمی کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھیں۔ میں سمی رندھاوا سے نکاح کر رہی ہوں۔ نینا نے انہیں اس کے علاوہ بتایا بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ اس شام بس ہاتھ میں تسبیح لیے جائے نماز پر بیٹھی تھیں جب اس نے آ کر اطلاع دی تھی۔ میں جانتی ہوں ابا نہیں مانیں گے، لیکن آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ مانوں گی اب میں بھی نہیں، ان کی ہی بیٹی ہوں۔ لیکن آپ فیصلہ کر لیں، آپ میری ماں ہیں یا صرف ان کی زوجہ؟ 1-2 دن میں بتا دیجیے گا مجھے۔ اس نے یہ سب کہا بھی اس انداز میں تھا کہ ہمیشہ کی طرح انہیں غصہ آ گیا۔ زندگی ان کے لیے کس قدر بے رحم رہی تھی۔ شوہر تھا تو اس کے طعنے بھی انہوں نے ہی سنے تھے، اور بیٹیاں تھیں تو وہ بھی نافرمان نکلیں۔ ایسی ہوتی ہیں بھلا بیٹیوں کی شادیاں؟ خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ ان کے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ انہوں نے جل کر سوچا، حالانکہ وہ اس معاملے میں نینا کی حمایت کو تیار تھیں، لیکن یہ بھی کوئی طریقہ تو نہیں تھا۔ نینا ہمیشہ وہ کرتی تھی جس کی انہیں رتی برابر امید نہیں ہوتی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی جلتی کھڑتی یہی سوچتی رہیں۔ دماغ بالکل ہی معاف ہو جا رہا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا تھا، اور ان کے اعصاب اتنے توانا نہیں تھے کہ یہ سب برداشت کر سکے۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے حالات پر رب سے شکوہ کرتے، پھر انہی شکووں پر معافیاں مانگتے، اور ان حالات کے سدھر جانے کی دعائیں کرتے کرتے جانے کتنی دیر لگ گئی تھی انہیں۔ لیکن جب وہ اپنی جگہ سے اٹھیں تو یہی سوچا تھا کہ جا کر بیٹی سے منت کرتی ہیں کہ انہیں کچھ تو بتائے۔ یہ سارا معاملہ ان کے لیے تو بالکل ایک معمہ ہی تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ نینا کو سمجھائیں گی کہ وہ اس کے ساتھ ہیں اور یہ مسئلہ کسی اور طریقے سے بھی سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ فون پر بات کرنے میں اتنی مصروف تھی صوفیہ اندر داخل ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ بیٹی کے الفاظ نے ان کے قدم جکڑ بھی لیے تھے۔ نینا کہہ رہی تھی، مجھے تو بس یہ بات حیران کرتی ہے خاور کہ اتنی وفاداری کسی عورت کے لیے کسی مرد کے دل میں کیسے آ جاتی ہے، اور اگر ایک مرد کے دل میں اپنی عورت کے لیے اتنی وفاداری آ سکتی ہے تو باقی مردوں کو کس مٹی سے بنایا ہے اللہ نے؟ اللہ کو چاہیے کہ وہ عورت کو کچھ اور دے نہ دے، مگر ایک وفادار مرد ضرور دے۔ یا پھر کاش میری ماں کی زندگی میں ہی ایسا مرد ہوتا تو میں مکمل ہوتی، ایسی اجڑی پجڑی کونج نہ ہوتی، اتنی مردہ دل نہ ہوتی۔ صوفیہ کو لگا کسی نے ان کے پورے وجود کو جیسے ٹھنڈے پانی سے منجمد کر دیا ہو۔ یہ وہ بات تھی جو انہوں نے ساری زندگی دعاؤں میں اللہ سے مانگی تھی۔ کسی سے کچھ بھی کہے بنا وہ اس ایک خواہش کے لیے تڑپتی تھیں کہ وہ مرد جسے اللہ نے ان کی زندگی میں شامل کیا تھا وہ ان کا وفادار ہوتا، اس کی طبیعت میں جفا نہ ہوتی۔ انہیں کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کی بیٹی کی بھی یہی خواہش تھی۔ انہیں اس روز اندازہ ہوا کہ اگر مرد کی فطرت میں جفا ہو تو اس کا اولاد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ہی اولاد سے پوچھ سکتی۔ انہیں پتہ تھا کہ نینا کے پاس ان کے ہر سوال کا جواب ہوگا، لیکن وہ کب تک یہ طعنا سنتی رہتی کہ ان کا شوہر آوارہ مزاج ہے۔ وہ بید جسے اپنے تئیں انہوں نے ماں باپ، بہن بھائیوں سے، دوستوں رشتہ داروں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، وہ اسے اولاد سے چھپا نہیں پائی تھیں، لیکن اس بھید پر پڑا پردہ بار بار اٹھتا تھا تو حد تک بھی ان کی ہی ہوتی تھی۔ اسی لیے ان کو فیصلہ لینا بے حد آسان لگا۔
وہ ساری زندگی کاشف نثار کی زوجہ تو رہی تھیں، لیکن اب انہیں کونین بن کے دکھانا تھا۔ اسی روز کی بات تھی کہ انہوں نے اپنے منہ سے کاشف نثار کو کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کی منشا کے تحت سمیع رندھاوا سے کروا رہی ہیں۔ اس نکاح کی تقریب انتہائی سادہ چند لوگوں کے سوا نہیں ہوئی تھی، اور کاشف نثار نے ان چند لوگوں میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا جس کی نینا کو پرواہ تھی، نہ ہی صوفیہ کو، اور یوں یہ شادی انجام پا گئی تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ شہرین کے ادے نے پوچھا۔ سمی کو شہرین کے کچھ پرانے پیپرز چاہیے تھے جو اسے اپنے گھر میں نہیں مل رہے تھے۔ کونین بھی گھر میں موجود نہیں تھی کہ وہ اس سے پوچھتا۔ اس نے سوچا کہ شاید شہرین نے کبھی وہ پیپرز اپنے میکے میں رکھوا دیے ہوں، یا اس کی ادے کو کچھ اتا پتہ ہو ان کاغذات کا، سو اسی لیے اس نے ان سے رابطہ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انہیں شہرین سے ملنے کے لیے بھی بلوائے گا۔ شہرین آج کل بے حد بجھی بجھی رہنے لگی تھی۔ سمی نے سوچا شاید وہ اپنی ادے کو یاد کر رہی ہو لیکن بتا نہ پا رہی ہو۔ شہرین کی یادداشت جب سے مکمل طور پہ ختم ہوئی تھی، ادے اس سے ملنے نہیں آتی تھی۔ وہ اسے دیکھتی تھی تو انہیں رونا آنے لگتا تھا، ان کا مزاج بگڑنے لگتا، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا اور ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ سو شہرین کے بھائی اور بابا انہیں لاہور آنے ہی نہیں دیتے۔ اپنی بیٹی کی اس حالت کا ذمہ دار وہ سمی کو ٹھہراتی تھیں۔ شہرین کی خاطر وہ اس کے گھر آتی تو رہی تھی، بظاہر ان کا رویہ ٹھیک رہتا تھا، لیکن تعلقات بحال ہو جانے کے باوجود سمی سے ان کا رشتہ کافی سرد مہر تھا۔ وہ اس کے فون کال پر زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، سمی نے اتنا ہی کہا۔ وہ کیا بتاتا اب انہیں؟ سبھی جانتے تھے کہ شہرین کی طبیعت اب کبھی مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹرز تو کہہ ہی چکے تھے کہ جتنا وقت ان کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ تو ضرور پورا کریں گی، لیکن ان کی حالت میں مزید کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ تم نے میری بیٹی کو کس حال میں پہنچا دیا سمی خانہ؟ میری پھول سی بیٹی کو گہنا دیا تم نے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ گلوگیر لہجے میں بولی تھیں۔ سمی نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ وہ پہلے بھی دکھ کے انتہا پر اسے کوسنے دیتی تھی، اور اب تو سمی کو عادت ہو گئی تھی۔ آپ آئی نہیں بہت عرصے سے، آپ ملنے آ جاتی شہرین سے، وہ خوش ہو جاتی ہے آپ کو دیکھ کر۔ سمی نے انہیں اکسایا تھا۔ اس مسکین نے کیا خوش ہونا ہے، اسے کیا پتا خوشی کیا ہوتی ہے۔ میری بیٹی کا تو اس لفظ کا مطلب بھی اسے بھول گیا تھا کہ جس روز اسے شادی کی تھی تم سے۔ وہ جلی کٹی سنانے میں ماہر تھیں۔ سمی پہلے ان کی باتوں پر بھڑک اٹھا کرتا تھا اور ان سے زیادہ میل ملاقات نہیں رکھتا تھا، لیکن شہرین کے بیمار ہو جانے کے بعد سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ درست کہہ رہی ہیں آپ، کاش میری شادی نہ ہوئی ہوتی اس سے۔ سمی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب باتیں کرنے کا کیا فائدہ، یہ اداکاریاں ہمارے سامنے نہ کیا کرو۔ جیسے تمہیں بہت دکھ ہے میری بیٹی کی بیماری کا، تم نے تو اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ایک دن آئے گا اور میں تمہارا گریبان پکڑ کر انصاف مانگوں گی اللہ کی عدالت میں۔ میری بیٹی کو اس حال تک پہنچانے والے تو تم ہی ہو سمی، تم اچھے انسان نہیں، انسان کے روپ میں شیطان ہو تم۔ وہ رو بھی رہی تھیں اور اسے کوس بھی رہی تھیں۔ سمی کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ وہ ایک ماں کو کیا تسلی دے پاتا، وہ تو چپ چاپ ان کی گالیاں بھی سن لیا کرتا تھا۔ اب میری بیٹی نے کیا کیا نہیں کیا تمہارے لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ دیے، تمہارے ماں باپ کے تانے سہے، تم نے جس حال میں رکھا اس نے اف تک نہیں کی، تم جیسے 2 ٹکے کے انسان کو ہمیشہ اپنے ماں باپ پہ فوقیت دی اس نے۔ اس کا صلہ یہ دیا ہے تم نے کہ اس کی زندگی میں ہی سوکن لے آئے۔ ارے تم سے تو اس کے مرنے کا بھی انتظار نہیں ہوا، اتنی بڑی زیادتی سمی خانہ! تم نے سوچا ہے کبھی کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ جب تمہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ دیکھتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی؟ ظالم انسان ہو تم، بہت ظالم، خبیث آدمی۔ تم نے ہماری بددعاؤں پر گھر بسایا ہے اپنا، لیکن تم دیکھنا ایک دن سب کا بدلہ دینا پڑے گا تمہیں، یہ سب تمہیں بھی سہنا پڑے گا۔ جس طرح ہم روتے ہیں نا اپنی بیٹی کے لیے، ایک دن تم بھی اپنی اولاد کے لیے رو گے انشاءاللہ، تمہیں بھی ایسی ہی تکلیف ملے گی۔ ایک ماں کے دل سے نکلی دعا عرش تک جاتی ہے، اور میری دعا ہے کہ جس طرح میری بیٹی کو اتنی اذیت والی زندگی دی ہے نا تم نے، خدا تمہاری بیٹی کے آگے بھی سب لائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ تمہارے سارے کرتوتوں کی سزا تمہاری بیٹی کو ہی ملے گی ایک دن انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ روتے ہوئے اب بھی ایمن کو ہی بدوائیں دینے لگی تھی۔ سمی نے چپ چاپ فون ہی بند کر دیا، اس کا دل بے حد بوجھل ہو گیا تھا۔ کتنی نفرت ہے آپ کے دل میں ادے، ایسا کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں نے تو کبھی کسی کو دکھ دینا نہیں چاہا تھا، لیکن قدرت کو جانے کیا منظور تھا، میری تو ہر سیدھی تدبیر بھی الٹی ہو جاتی ہے۔ میں اپنا سینہ کھول کر کسے دکھاؤں؟ مجھ سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے، امی، ادے، شہرین، اور اب تو اس فہرست میں کونین بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس نے تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا تھا، تمہارے سارے کرتوتوں کی سزا تمہاری بیٹی کو ملے گی۔ اس کے ذہن میں ادے کا فکرہ جھکڑ کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی تھی۔
رات اما رضیہ نے کھانے میں قیمہ کریلے بنا کر رکھے تھے۔ اگرچہ سر درد کی وجہ سے اس نے بہت پیٹ بھر کر تو نہیں کھایا تھا، لیکن پھر بھی طبیعت بے چین سی ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا تھا، شدید پیاس بھی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ہی بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل کی جانب پانی لینے کے لیے دیکھا، لیکن وہاں پانی کا گلاس موجود نہیں تھا۔ اسے بہت بیزاری محسوس ہوئی۔ اسے عام حالات میں بھی رات کو اٹھ کر ایک بار پانی پینے کی عادت تھی۔ کونین نے اس کی اس عادت کو بہت جلدی بھانپ لیا تھا، اور وہ مانگتا یا نہ مانگتا، وہ پانی کا گلاس بھر اس کی سائڈ ٹیبل پر ضرور رکھ دیا کرتی۔ آج وہ موجود نہیں تھی۔ اپنی بہن کی حالت کے باعث وہ مزید ایک دو روز ہاسپٹل میں ہی رک گئی تھی، تو اما رضیہ نے اس کے کمرے میں پانی بھی نہیں رکھا۔ وہ سخت خوف زدہ ہو کر اٹھا اور سلیپر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ کچن نچلے پورشن میں تھا۔ وہ جماہیاں لیتا سیدھا سیڑھیاں اتر کر کچن میں آیا۔ ابھی ڈسپینسر سے پانی کا گلاس بھرا ہی تھا کہ اسے احساس ہوا کہ ایمن کے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے گلاس میز پہ رکھا اور لپک کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے احساس ہوا کہ ایمن شاید خواب میں ڈر کر اٹھ گئی ہے، اور وہ اس کے بیڈ کے قریب پہنچا تو وہ اور خوفزدہ ہو کر رونے لگی۔ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور وہ بھی روتے ہوئے اسی کی گود میں دبک گئی۔ ارے میرا بچہ، کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ خواب دیکھا ہے کوئی؟ عام حالات میں ایمن سے کبھی ایسے قریب نہیں ہوئی تھی وہ۔ سمی کو اس کے گلے لگانے کا وقت ہی نہیں ملا، لیکن اب جیسے اس کے رونے کی آواز سن کر وہ بے چین ہو اٹھا۔ کونین کیوں نہیں آتی؟ سمی نے 2 دن پہلے اس سے کافی سخت لہجے میں بات کی تھی، تب سے دوبارہ اس نے کونین کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ کافی بھلک رہی تھی اور کونین کا نام لے لے کر بھلک رہی تھی۔ اس سے اما رضیہ پر سخت غصہ آیا، جو ایمن کے ساتھ سونے کے بجائے اپنے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ شہرین ایمن کے ساتھ ہی سو رہی تھی، لیکن وہ تو دماغی طور پر اس کی ہم عمر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتی تھی تو ایمن کی کیا مدد کرتی؟ وہ ویسے بھی کبھی بھی رات کو اٹھ کر کسی اور کے کمرے میں جا کر سو جایا کرتی تھی۔ کونین کو بلا دیں، وہ کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ ایمن کی ایک ہی ضد تھی۔ حالانکہ وہ کس قدر خنودگی میں لگتی تھی، لیکن اسے یاد کونین کی ہی آ رہی تھی، اور سمی کو کونین پر بھی غصہ آیا، جو 2 دن سے اپنی بہن کے پاس ہی تھی۔ وہ بے شک اسے کہہ کر آیا تھا کہ اپنی سہولت دیکھ کر واپس آ جاؤ، لیکن 2 دن میں یہاں اس کا گھر الٹ پلٹ ہوا جا رہا تھا۔ بالخصوص ایمن کسی سے بھی نہیں سنبھلتی تھی۔ بچی کو سینے سے لگائے وہ کافی دیر تک اس کی پشت سہلاتا رہا۔ وہ شاید کافی دیر سے اٹھی ہوئی تھی اور کافی زیادہ سہمی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی سانس بھی ہموار نہیں تھی۔ سمی کافی دیر اسے پچکارتا رہا۔ وہ دوبارہ اسے اپنے بستر پر لٹا کر اٹھ بیٹھا، لیکن وہ کافی سہمی ہوئی تھی۔ کونین واپس نہیں آئیں گی کیا؟ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی؟ اپنی جگہ پر لیٹ کر وہ روحان سی ہی تھی۔ سمی نے اس کی جانب دیکھا، پھر نرمی سے انگلیاں چلائی تھیں۔ وہ ہاسپٹل میں ہیں ایمن، کل آ جائیں گی، اس نے تسلی دی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ سمی نے کل بھی اسے یہی کہہ دیا تھا کہ وہ آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں چڑ رہا تھا، لیکن بچی کے سامنے اسے تحمل سے کہنا پڑا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا بیٹا؟ وہ واقعی کل آ جائیں گی۔ ایمن سے چند سیکنڈز کچھ نہ بول پائی، پھر بولی تو لہجہ پہلے سے زیادہ گلوگیر تھا۔ مجھے پتا ہے، ہاسپٹل سے کوئی بھی جلدی واپس نہیں آتا۔ جو بھی ہاسپٹل جاتا ہے وہیں رہ جاتا ہے، یا پھر ٹھیک ہو کر واپس نہیں آتا۔ کیا کونین بھی ماما جیسی ہو جائیں گی؟ سمی پہلے اس کی بات نہیں سمجھا، لیکن جب سمجھا تو اس کا دل دہل گیا۔ ایمن اس بات سے ڈری ہوئی تھی کہ کونین ہاسپٹل سے شہرین جیسی ہو کر واپس نہ آ جائے۔ وہ ننھی بچی ماں کی حالت بس سے ہی سیکھ پائی تھی کہ اگر کوئی ہاسپٹل جاتا ہے تو واپس اپنے آپ کا رہ کر نہیں آتا۔ ایمن کو ڈر تھا کہ کونین بھی اب شہرین کے جیسی ہی ہو جائے گی، یعنی وہ کونین کو کھو دینے سے ڈرتی تھی۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔